अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साया पॉडकास्ट की एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ फहद गाज़ी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे। नाज़रीन, बचपन में हमारे वालिदैन, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें ये कहा करते थे कि जब भी किसी रास्ते से गुज़रो, अगर वहाँ पे तुम्हें हाजत हो या तुम्हें कोई मसला हो, तो वहाँ पे थूकने से पहले या अपनी हाजत पूरी करने से पहले वहाँ पर 3 दफ़ा पाँव मार लो। और आवाज़ लगाओ कि अगर यहाँ पे कोई अल्लाह की मखलूक मौजूद है, तो वो यहाँ से दूर हट जाए। अब ये बातें जो है वो हमने बचपन में हमारे वालिदैन भी हमें बताते थे, हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी बताते थे और बहुत सी जगहों से हमने ये सुना भी कि कभी भी जब किसी वीराने से गुज़रें, किसी रास्ते या किसी चौराहे से गुज़रें, तो वहाँ पे थूकना नहीं चाहिए। मगरिब के बाद किसी दरख़्त को छेड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि कहा ये जाता है कि ऐसी जगहों पे गैर मर्ई मखलूक़ात का बसेरा होता है, उनका वहाँ पे रहन-सहन होता है या उनका मस्कन होता है। तो इस चीज़ के लिए हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, नॉर्मल लेते हैं। हमारे बच्चे जब खेल रहे होते हैं, तो वो चलते-चलते रात के वक़्त किसी भी टहनी को खींच देते हैं, किसी पत्ते को तोड़ देते हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, वो मुझे बताया करते थे कि इनके अंदर इतनी ताकत होती है और अल्लाह ताला ने इनको इतनी सलाहियत दी हुई होती है कि एक पत्ते के ऊपर भी इनका पूरा-पूरा ख़ानदान जो है वो रह रहा होता है। और ये एक सुई के सुराख में से भी गुज़र सकते हैं, ऐसी-ऐसी ताकतें होती हैं इनके पास। आम तौर पे जब हम किसी से बात करें तो लोग मज़ाक में लेते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पत्ते के ऊपर या एक छोटी-सी जगह के ऊपर इतना बड़ा ख़ानदान या इतना बड़ा कबीला उनका कैसे वहाँ पे रिहाइश पज़ीर हो सकता है या कैसे उनका मस्कन हो सकता है। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हमारे इर्द-गिर्द मौजूद हैं जो इस चीज़ को सच नहीं मानते, वो उसको मज़ाक में लेते हैं। तो आज की कहानी भी एक ऐसी ही बच्ची के बारे में है जो कि 13 साल की बच्ची है, 12 या 13 लगभग उसकी उम्र है और उसके साथ क्या वाक़या पेश आया, स्कूल जाते हुए उसने क्या किया और कैसे वो एक खामोश और एक खाली पुराने कुएँ के पास से गुज़री और उसने वहाँ पे क्या हरकत की और उसके ऊपर किस तरह से साया हो गया और क्या मामलात पेश आए। आज के पॉडकास्ट में एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी हमारे साथ जो है वो शेयर की गई है। तो आज आपको उस कहानी की तरफ लेके चलेंगे और उम्मीद है कि वो कहानी आपको पसंद आएगी। तो कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुज़ारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक बर वक़्त पहुँच सकें। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया है या अगर आप अपनी कहानी भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप अपनी आवाज़ में हमें वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या फिर दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप हमें अपनी कहानी को लिख कर भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को और आपसे मैं दोबारा गुज़ारिश करूँगा कि कहानी सुनने से पहले अगर आप अकेले हैं तो अपने इर्द-गिर्द हसास ज़रूर बाँध लिया करें। क्योंकि कहा ये जाता है कि जब ये मखलूक़ात अपना ज़िक्र सुनती हैं तो दिलचस्पी से अपना ज़िक्र सुनते हुए आपके करीब आ जाती हैं और कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि वो अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाने लगती हैं। तो बिना वक़्त ज़ाय किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। अस्सलाम वालेकुम। फहद बेटा, मेरा नाम परवीन है और मेरा ताल्लुक चकवाल के एक करीबी और एक छोटे से गांव ढोक नज़र से है। मैं वहां की रहने वाली हूँ। कल रात मेरे बेटे ने आपकी वीडियो लगाई, हम उसको देख रहे थे कि अचानक मेरे बेटे ने कहा कि क्यों ना हम अपनी छोटी बहन का वाकया, जो हादसा उसके साथ पेश आया था, हम इनके साथ शेयर करें। तो लिहाजा उसके काफ़ी इसरार पर, उसकी काफ़ी ज़्यादा कहने के बाद मैं इस चीज़ पे रज़ामंद हुई कि चलें ठीक है, क्योंकि इस कहानी में मेरी बेटी के साथ जो वाक़या पेश आया था वो लोगों तक पहुँचे ताकि बाकी वालिदैन भी अपने बच्चों का ख़्याल रख सकें और उनको इस बारे में आगाही दे सकें। ये कहानी आज से कोई 7 साल पुरानी है, जब मेरी बेटी साइमा सिर्फ़ 12 साल की थी और 7वीं जमात में पढ़ती थी। हम एक छोटे से इलाके के रिहाइश पज़ीर हैं। हम गरीब ज़रूर थे मगर इज़्ज़तदार लोग हैं और हमारा काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं लोगों के साथ, इर्द-गिर्द काफ़ी ज़्यादा हमारा आना-जाना है, लोगों के साथ मिलना-जुलना है। मेरे शौहर एक अस्पताल में चपरासी हैं और मैं खेतों में काम करके बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। हमारे यहाँ आम तौर पे ऐसा होता है कि घर की ख़वातीन खेतों में काम भी करती हैं, फसलों की देखभाल भी करती हैं। साइमा बहुत ही शरीफ और फर्माबरदार बच्ची है मेरी, नहायत ज़हीन, नमाज की पाबंद,
اور سب کی مدد کرنے والی۔ ہر روز صبح 7 بجے اسکول کے لیے روانہ ہوتی ہے اور 3 بجے کے قریب تقریباً وہ واپس آ جاتی ہے۔ معاملہ دراصل شروع کہاں سے ہوا؟ ایک دن جمعرات کا دن تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ سائمہ اسکول جا رہی تھی۔ راستے میں ایک پرانا سا کنواں پڑتا ہے جو کہ ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر موجود ہے۔ جب بھی ہم نے کسی کام سے کسی دوسری جگہ پہ جانا ہوتا ہے تو عموماً ہمارا گزر اسی رستے سے ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے گھر سے وہ قریب ترین رستہ وہی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں وقت بچانے کے لیے وہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اب وہ کنواں کافی عرصے سے ویران پڑا ہے، خشک کنواں ہے جو کہ اب بھی کسی کے استعمال میں نہیں ہے، مگر ہمارے علاقے کے جو بڑے بزرگ ہیں، علاقہ مکین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں کسی بزرگ نے چلہ کاٹا تھا۔ لوگ اکثر وہاں سے ابھی بھی گزرتے ہیں تو گزرتے ہوئے سلام بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ خوف کے مارے خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ میں نے بھی بچوں کو منع کیا ہوا ہے کہ اس کے پاس آواز نہ نکالیں، اس طرف دیکھیں نہیں، ہنسیں نہیں یا کوئی مذاق نہ اڑائیں یا کسی بھی طرح کی کوئی بدتمیزی نہ کریں۔ مگر اس دن سائمہ کو شاید نزلہ زکام بھی تھا، اس کی طبیعت بھی کافی زیادہ خراب تھی۔ اسی حالت میں اس نے اسکول جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہ اسکول کے لیے نکلی تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ اس رستے سے ہی گزری جہاں سے ہم عموماً عام طور پہ روزانہ کی بنیاد پہ گزرا کرتے ہیں۔ کنویں کے پاس جب وہ پہنچی، اس نے اس کے پاس پہنچ کر بنا دیکھے بنا سوچے سمجھے بے دہانی میں ایک طرف تھوک دیا۔ اصل مسئلہ وہاں سے ہی شروع ہوا۔ شام کو جب وہ واپس آئی تو چپ چاپ سی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آج بڑی خاموش خاموش لگ رہی ہو، کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تو سائمہ نے آگے سے مجھے جواب دیا کہ امی آج دل نہیں لگ رہا، طبیعت عجیب سی بوجھل بوجھل سی ہے اور سر میں درد ہے۔ مجھے لگا شاید پیدل جاتی ہے، گرمی کا اثر ہوگا۔ کھانا دیا، دوائی دی، اور روزانہ کی بنیاد پہ جیسے کہ میں اس کو کھانا کھلا کر سلا دیتی تھی تو میں نے اس کو دوائی وغیرہ دی اور کہا کہ بیٹا سو جاؤ۔ وہ سو گئی، اٹھی، بات ختم ہوگی، ہم نے اتنا نوٹس نہیں کیا، مجھے لگا کہ اس کی طبیعت سنبھل چکی ہوگی اب تک۔ مگر اگلے دن وہ اسکول جانے سے ڈرنے لگی۔ جب اسکول جانے کا وقت آیا تو اس نے مجھے کہا کہ امی کوئی میرے پیچھے پیچھے چلتا ہے، میں اسکول نہیں جاؤں گی۔ جب میں کنویں کے پاس پہنچتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے۔ میں نے اس کو غصے سے ڈانٹ دیا کہ چپ کر، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا نام لیا کر اور چپ کر کے اسکول جا۔ وہ ڈر کے سہم گئی۔ سائمہ کی حالت دن بدن بگڑنے لگی۔ اسی طرح سے کچھ دن گزرتے گئے۔ کچھ دن کے بعد رات کو اچانک چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں بڑی عجیب سی ہو گئی تھی، جیسے بالکل سفید ہو گئی ہوں۔ جسم اس کا بالکل اکڑ گیا۔ مجھے لگا کہ شاید مرگی کا دورہ ہے، یہ خواب میں ڈر گئی ہوگی۔ میں نے اسے ہلانے کی کوشش کی مگر جیسے کسی نے اس کو پکڑ کے رکھا ہو۔ اس کا جسم اس قدر اکڑا ہوا تھا کہ میرے ہاتھ لگانے سے بھی وہ ہل نہیں پائی۔ منہ سے وہ عجیب عجیب آوازیں نکالنے لگی، کبھی ہنستی تھی، کبھی روتی تھی، اور کبھی ایسی زبان میں باتیں کرتی تھی جو کو ہم سمجھتے ہی نہیں تھے۔ ایک بڑی عجیب سی زبان بول رہی تھی۔ یہ دیکھ کے میں کافی گھبرا گئی، ڈر گئی۔ میرے ذہن میں پہلے یہ خیال آیا کہ شاید تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی طبیعت خراب تھی اور اس کو ہو سکتا ہے کہ بخار اس کے دماغ میں چلا گیا ہو، کیونکہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب بخار بچوں کے دماغ میں زیادہ چلا جائے تو ان کو ڈراؤنی چیزیں نظر آتی ہیں، ڈراؤنے خواب وغیرہ آتے ہیں۔ تو میں اس چیز پہ قائم تھی کہ مجھے لگا کہ شاید ایسا ہی ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے گھبرا کر اپنے شوہر کو اٹھایا۔ ہم دونوں کافی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ جب اس کی طبیعت کو دیکھا کہ وہ نہیں سنبھل پا رہی اور وہ عجیب عجیب سی آوازیں نکال رہی تھی، چیخ چلا رہی تھی اور بڑی عجیب سی زبان بول رہی تھی۔ گاؤں کی خالہ رشیدہ کو ہم نے بلایا جو کہ پاس میں رہتی تھی۔ بچوں کو سپارہ وغیرہ پڑھانا ان کا معمول تھا۔ محلے کے تمام تر بچے ان کے پاس اکثر اوقات جو ہے وہ سپارہ پڑھنے جاتے ہیں۔ انہوں نے آتے ہی سورہ بقرہ اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اچھا، اب یہاں پہ زیادہ خوف کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی انہوں نے اس کے اوپر آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی تلاوت پڑھ کے دم کیا، سائمہ زور زور سے چیخیں مارنے لگی اور ایک عجیب سی بھاری آواز میں بولی، یہ میری جگہ آئی تھی، اس نے مجھ پہ تھوکا ہے، اب یہ واپس نہیں جائے گی، اب میں اس کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ سایہ ہے، یقیناً اس پہ آسیب ہے اور اس پہ کسی چیز کا سایہ ہو چکا ہے۔ خالہ رشیدہ نے کہا یہ کسی ناری، یعنی کہ ناری کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بہت جلال والی ہوتی ہے،
ناری عام طور پہ آگ کو بولا جاتا ہے کہ ایسی کسی چیز کا اس پہ سایہ ہے جو کنویں کے پاس ہے. جب اس نے تھوکا تو شاید وہ تھوک اس کے اوپر جا گرا, تو یا پھر بے ادبی ہوئی یا کوئی ایسی بدتمیزی ہوئی جس کی وجہ سے یہ چیز اس کے اوپر حاوی ہو گئی ہے. اگلے کچھ دن بہت مشکل تھے. سائمہ کبھی اپنے آپ کو چہرے پر تھپڑ مارتی, کبھی دروازے کے قریب جا کر بیٹھ جاتی اور باہر دیکھ کر ایسی آوازیں لگاتی کہ جیسے کسی کو بلا رہی ہو. رات کو نیند میں بڑبڑاتی, کبھی کہکا لگا کے ہنستی اور کبھی زور زور سے رونے لگتی. ہم کافی زیادہ سہم چکے تھے اور گھبرا چکے تھے کیونکہ سائمہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے. ایک عامل بابا کا سہارا لیا ہم نے. ایک رشتہ دار کے ذریعے ہم ایک پیر نظر شاہ کے پاس گئے. ہمارے علاقے کے ایک پیر ہیں جو کہ کلر کہار کے قریب عامل تھے. انہوں نے کہا بچی پر ناری سوار ہے, اسے جلد نکالنا ہوگا ورنہ یہ معصوم بچی ہے, اس کی صحت اور اس کی جان دونوں کو خطرہ ہے کیونکہ اس کا جسم اس تپش کو یہ برداشت نہیں کر پائے گی. انہوں نے سائمہ کو ایک ہفتہ اپنے پاس رکھنے کا کہا. ہم ایک ہفتے تک روزانہ ان کے پاس لے کر جاتے اور کئی گھنٹے تک وہ اس کے پاس اس کے کان میں اذانیں دیتے, آیات پڑھتے اور پانی دم کر کے اس کو پلاتے. اسی دوران سائمہ کبھی ہوش میں آتی, کبھی بے ہوش ہو جاتی. ایک بار اس نے پیر صاحب کے چہرے پہ تھوک دیا اور چیخ کر بولی, تو مجھے نکال نہیں سکتا, میں اس کے ساتھ دفن ہوں گی اور اس کو ساتھ لے کر جاؤں گی. پیر صاحب نے سختی سے دم کیا اور 3 دن بعد سائمہ کو تھوڑا سا سکون ملا. ہم واپس گھر آئے مگر علاج ختم نہیں ہوا تھا. پیر صاحب نے 7 دن سورہ یاسین, 7 دفعہ درود تنجینہ اور عشاء کی نماز کے بعد مخصوص وظائف بتائے جو میں نے پورے یقین سے کی ہے کیونکہ میں اپنی بیٹی کے لیے ظاہری سی بات ہے بہت زیادہ پریشان تھی. اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی. الحمدللہ اللہ کے کرم سے ان کے وظائف سے سائمہ آہستہ آہستہ دن بدن نارمل ہونے لگی. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا مگر اس رستے سے نہیں. ہم نے بھی اس کو سختی سے منع کیا ہوا تھا لیکن وہ خود بھی جو ہے وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس نے اس رستے کی طرف دوبارہ کبھی پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں چاہا. ہم نے اس کا راستہ ہی بدل دیا. آج بھی جب وہ کنویں کے پاس سے گزرتی ہے تو درود پڑتی ہے لیکن اکیلے ہم اس کو نہیں بھیجتے. جب کبھی بھی ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ جاتے ہیں. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گی اور یہاں پہ ان تمام آپ کے دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے ایک پیغام ہے میری ایک ماں ہونے کے ناطے کہ میں سب ماؤں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ پرانی جگہوں کا ادب کریں کیونکہ جیسے ہم انسانوں کی رسپیکٹ ہوتی ہے, ہم انسانوں کا رہن سہن ہوتا ہے, ویسے اس مخلوق کا بھی ہوتا ہے. بغیر سوچے سمجھے کبھی کچھ نہ کریں. اللہ پر پورا بھروسہ رکھیں, یقین رکھیں اور اذکار کی طاقت کو معمولی نہ سمجھیں. اپنے بچوں کو چھوٹے موٹے اذکار سکھائیں, مسنون دعائیں سکھائیں اور جب بھی وہ گھر سے نکلیں تو کوشش کریں کہ ان کے اوپر دم کر کے اور ان کو خود بھی بولیں کہ وہ خود بھی کچھ پڑھ کے اپنے اوپر دم ضرور کریں. جس چیز کو ہم مذاق میں اکثر سمجھتے ہیں وہ مذاق نہیں ہوتی. لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. ہم نے کیا دیکھا, ہم نے کیا محسوس کیا اور ہم نے کیا بھگتا, ہم پہ کیا گزری, یہ میں شاید آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی. اور ہماری چھوٹی سی غلطی جو کہ کبھی کبھار بہت مہنگی پڑ جاتی ہے. یہ تھی میری بیٹی سائمہ کی کہانی اور ہر بار یاد آتی ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے. اللہ پاک سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. تو ناظرین یہ تھی آج کی کہانی. آپ نے دیکھا کہ کیسے ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک معصوم بچی کے اوپر کس طرح سے سایہ ہو گیا اور اس کے والدین کو کتنی پریشانی سے گزرنا پڑا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کی ہمیں احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہمیں اپنے چھوٹوں کو بھی بتانا چاہیے اور بڑوں کو بھی بتانا چاہیے کیونکہ بعض اوقات چھوٹی سی غلطی انسان کی جان پہ بناتی ہے اور آپ کو پھر بہت ایک طویل پریشانی سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے. تو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیا کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو آگے اپنے فرینڈز اور فیملی تک بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ جن لوگوں کو اس بارے میں معلومات نہیں ہے اس بارے میں ان کو بھی آگاہی ضرور ہو جائے. مجھے دیجیے اجازت آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو کہانی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.